अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो रीडर्स दिल नादान के एपिसोड है 49 एपिसोड आप लोग को इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। लेकिन आप लोग का रिस्पांस बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा। और आज आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कितनी मायूसी जो है ना, वो आपको मेरी आवाज़ से फ़ील आ रहा होगा कि मैं कितनी मायूस हुई हूँ आप लोगों से, कि मैं अपना मेरा ये सेकंड जो सीज़न है आइनू के शहर का, वो कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस इतना नहीं है कि 2 नावल मैंने कंप्लीट किए हैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही बुरा रिस्पांस है। और अब नेक्स्ट मैं भी ऐसे ही करूँगी कि मैं भी अब बाकायदगी के साथ एपिसोड अपलोड नहीं करूँगी, और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एपिसोड आएगी। और आप लोग जैसा रिस्पांस करते हैं ना, बहुत ही बुरा रिस्पांस है। चलें अब एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी खाने में। आप अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं मिसेस अब्साम। ये आपकी और बच्चे की दोनों की जान के लिए खतरा है, लेकिन आपको तो बात समझ ही नहीं आ रही। अगर नहीं चाहती ये बच्चा तो आप सोच लें। बाद में बच्चे को ऐसे ही नज़रअंदाज करेंगी तो बच्चा एहसास कमतरी की तरफ भी जा सकता है। डॉक्टर की बात पर वो कुर्सी के बाजू पर अपने हाथ का दबाव बढ़ा गई। डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों अपने बच्चे को इग्नोर करूँगी। बात बस ये है कि नहीं खाया जाता कुछ, जैसे कुछ खाऊंगी तो साथ ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर जी मतलाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अपनी भीगी आवाज़ में ज़ब्त से बोली। देखें, पहली बार आप एक्सपेक्ट कर रही हैं तो आपकी हालत मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप खाने से लापरवाही बरतेंगी तो आपकी डिलीवरी, आपकी जान पर रिस्क भी बन सकती है। और अपनी प्रॉब्लम को आपको खुद हैंडल करना है। प्लीज़ समझे इस बात को। बेड रेस्ट भी आप नहीं कर सकती, जबकि आपका ज़रा सा चलना आपको फिर से प्रॉब्लम कर गया है। रिजा शाह हाँ में सर हिला गई। बिया ने इसके हाथ पर हाथ रखे इसे हौसला देना चाहा, जबकि वो अपनी बेटी की हालत पर इसे खुद हौसले की ज़रूरत थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा से ऐसा ना हो। आपकी भी ज़िम्मेदारी है ये। अब चंद दिनों तक ज़्यादा ट्रैवल ना ही करें तो सही है, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और वैसे भी चेकअप के लिए भी इन्हें आना पड़ेगा। तो जी डॉक्टर, हम ऐसे ही करेंगे। डॉक्टर से थोड़ी बातों के बाद वो लोग निकल आए थे। सब ठीक है, वलीद ने रिजा का मुरझाया चेहरा देखते कहा। जी बाबा, बिया के बोलने से पहले वो मुस्कुराते बोली। वलीद भी हाँ में सर हिला गया था। क्या चाहिए आप लोगों को? वलीद ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करते इनसे पूछा। जब रिजा ने बिया को देखा जो समझ गई थी वो क्या कहना चाहती है। वली, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, सामने स्टोर से मिल जाएंगी। आप तब तक बाकी का सामान ले लें, वो गाड़ी से निकलते हुए बोली। लेकिन बाबा मैं यहीं हूँ, आप ले आएँ। वलीद और बिया को सड़क क्रॉस करते देख वो सीट की पुश्त से सर टिका गई। जब गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक पर उसने देखा, एक बच्चा हाथ में खाने की कुछ चीज़ें पकड़े बेचने के घर से उसके पास आया था। रिजा ने उसके हाथ में मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते उसे देखा। आप ही ये ले लो, बहुत मज़े की हैं ये चीज़ें, बासी नहीं हैं, ताज़ी हैं। बच्चा उसके देखने पर ऐसे बोला जैसे यही रट्टा लगाया हो उसने। बच्चे, मुझे नहीं खानी। वलीद और बिया यहाँ नहीं थे और ना ही वो अपना पर्स लेकर आई थी, इसलिए वो रसानियत से उसे बोली। आप ही सस्ती हैं बहुत, एक बार खा कर देखो, तुम्हें मज़े की ना लगी तो वापस काट देना। वह बच्चा जल्दी से नमको हाथ बढ़ाए उसे थमाते बोला। बच्चे, मैंने कहा आप ही मेरी अम्मी ये घर पर बनाती हैं, मैं सच कह रहा हूँ। अम्मी ने बोला है झूठ नहीं बोलना, वरना लोग तुम्हें झूठा समझते कभी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। झूठ नहीं सुनूंगा। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे झूठ बोलते इन लबों की खैर नहीं। रिजा इस सितमगर की बात याद आते वो गहरा सांस भरते अपने दिल को मसलने लगी। वो भी तो उसे झूठा समझते, उसकी कोई बात नहीं सुनता था, और अब भी वो उसे झूठा समझे हुए था। बच्चे, तुम पहले खा लो, फिर पैसे दे देना। बच्चे ने अब की बार सर झुकाते कहा। ना चाहते भी वो रैपर खोल गई थी और अपने हाथ में कुछ नीमको लेते वो अपने मुंह में डाल गई। ये तो वाकई ही अच्छी है, तुम्हारी अम्मी के हाथ में तो टेस्ट है। वो बच्चे के चेहरे की खुशी देखते उसके गाल को पकड़े बोली, जो बिना पैसे लिए उसके खाने पर ही खुशी से तमतमा उठा था। वो अपनी तमाम सोचें झटकती मुस्कुरा दी। मैंने कहा था मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब तो खरीदोगी मुझसे ये चीज़ें। वो बच्चा उसे देखते हुए बोला।
ضرور لوں گی، رکو۔ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ کی طرف جھکی تھی۔ جب اس نے گاڑی میں کچھ تلاشنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ آیا تھا۔ وہ ہوش ہوتے واپس سے بیٹھی۔ جب اب اسے پیٹ میں درد محسوس ہوا، وہ جب سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھر گئی۔ یہ لو، وہ نم آنکھوں سے ہنستے اسے 5,000 کا نوٹ تھما گئی۔ بچے نے اسے دیکھتے اپنے ہاتھ میں نوٹ دیکھا۔ آپی، میرے پاس تو اتنا بڑا چھٹا نہیں ہے، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ رجا شاہ اس کے دیے پیکٹ سے دال کھا رہی تھی۔ بچے کی بات پر مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، آپ رکھ لو۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی جب اسے متلی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، سائڈ پر ہوئی، ابکائیاں کرنے لگی۔ بچے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپی، وہ گاڑی کی اگلی سیٹ کی جانب بڑھتے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ جب ایک بار پھر سے جی متلانے پر وہ وہیں بیٹھ گئی تھی، اپنے پاس کالے بوٹوں کی دھمک پر۔ وہ اسے دیکھتی جب اسے بازو میں اٹھائے اب اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکتی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے گہرے سانس بھرتے بے جان سی مزاحمت کرنے لگی، لیکن وہ اسے گاڑی میں بٹھائے گاڑی ہسپتال کی جانب موڑ گیا تھا۔ یہ ٹرپ ختم ہوتے آپ کچھ دیر تک جا سکتے ہیں، اس کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے مسکراتے اسے جواب دیا۔ کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے میری وائف اور بیبی کے لیے؟ وہ ایک اور سوال کرتے ڈاکٹر کی مسکراہٹ گہری کر گیا تھا۔ دیکھیں، ایسی کنڈیشن میں یہ نارمل ہے، ہاں، لیکن ماں کا فزیکلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، مینٹلی انہیں ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اسے بتاتے باہر نکلی۔ ابسام نے اسے دیکھا جو اپنی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی۔ کتنی مشکل سے اس نے ڈرپ لگوائی تھی، یہ وہی جانتا تھا۔ راستے میں بھی ابکائیاں کرتے اس کے اور اپنے کپڑوں تک کو خراب کر گئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا جب دروازے پر دستک پر وہ باہر نکلا تھا۔ سر، یہ اس کی مینیجر نے اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھمایا تھا۔ تھینکس۔ وہ شاپنگ بیگ لیتے دروازہ بند کرتے پلٹا تھا اور وہ جلدی سے رجا شاہ کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ شاپنگ بیگ اس کے پاس رکھتے اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ رجا، وہ غصے سے اسے روکنا چاہتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ میں لگا کنولا ایک ہی جھٹکے سے کھینچتے اتار گئی تھی۔ ابسام نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا تھا کہ خون نہ بہنا شروع ہو جائے۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی لیکن نہیں اتر پائی تھی۔ کپڑے چینج کرو پہلے، رجا۔ وہ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ رجا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنی گرفت اس کے بازوں پر سخت کر گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ میں گھر جا کر لوں گی، وہ اس کے بازو کو ہٹاتے بول رہی تھی۔ اسے ضد دکھاتے دیکھ وہ شاپنگ بیگ اٹھائے اسے لیے واش روم کی جانب بڑھا۔ سلطان، ابسام واش روم کا دروازہ بند کیے اسے آرام سے اس کے پاؤں میں کھڑا کرتے بیگ ہینگ کرتے اس کے دونوں طرف بازو رکھ گیا تھا۔ ابھی اسی وقت میں تمہیں چینج کروا سکتا ہوں اور کوئی آر محسوس نہیں ہوگی مجھے۔ کیا چاہتی ہو کہ ایسا ہی کروں؟ وہ اس کے پیلے زردی مائل چہرے کو دیکھتے اس کے چہرے پر اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑتے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب لے جاتے بولا۔ رجا اپنا چہرہ دیوار سے لگائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا، جسے دیکھتے ابسام نے دیوار پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ چینج کرو، اگر ہیلپ چاہیے تو۔ میں نے کہا کہ میں گھر جا کر۔ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ ابسام نے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اسے اپنے قریب کرتے اس کی زپ کو ریموو کرتے چند ہی پل میں اس کے ہوش اڑائے تھے۔ رجا کا مانو پورا وجود ہی خون چھلکانے لگا تھا۔ خود کو چھپانے کی کوشش میں وہ اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کو بڑھاتے اپنی نازکی پر اس کی آنکھوں میں سرد تاثرات کو خماری میں بدل گئی تھی۔ ابسام کو اپنا دل باہر نکلتے محسوس ہوا تھا۔ بیگ کو اپنے ہاتھ بڑھا کر تھامتے وہ اس کی ڈریس نکالے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اسے اس کے وجود پر موجود نازک پردے سے بھی آزاد کر گیا تھا۔ سلطان، رجا نے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹائے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ جب ہاتھ کے ہٹانے پر وہ جو ہاتھ بڑھا کر فاصلہ بنائے ہوئے تھی وہ بھی ختم کرتے ابسام کے جواں جذبات کو بھڑکاتے اس کے وجود میں تپش پیدا کر گئی تھی۔
وہ اس کی کمر پر موجود ہاتھ پر اس کی کمر کو مٹھی میں بڑھتے اپنے جذبوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کی گرماہٹ پر وہ سمٹتے ہوئے اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ابسام سے اب کی بار مشکل لگا تھا اسے دور رہنا۔ وہ اس کی کمر کو جھکڑے پیچھے دیوار سے پن کیے ہاتھ اوپر کرتے دیوار پر لگے سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھاتے لائٹ آف کر گیا تھا۔ رجا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ سلطان! وہ اس کے بولنے سے پہلے اس کے لبوں پر جھکا، اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا، اس کی سانسوں پر تسلط جماتے، دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو سننے لگا۔ رجا نے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ جب وہ اس کی دھڑکنوں سے ہاتھ ہٹاتے، اس کی دونوں کلائیوں کو اس کے سر پر لے جاتے، اپنے لبوں سے اس کی گہرائیوں کی طرف بڑھتے، اس کے وجود میں سپارک پیدا کر گیا۔ جج شاہ کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل لگا تھا۔ وہ اس کی دونوں ٹانگوں کو چھوڑتے، اس کی دھڑکنوں پر آگ کی طرح کا دہکتا لمس بکھیرتے، اس کے پیٹ پر اپنے لبوں کی بچھاڑ کرتے اپنا سر رب کرنے لگا۔ جج شاہ نے اس کے کندھوں کو تھامتے سسکی لیے گہرے سانس بھرے تھے۔ کیوں چاہتی ہو تمہاری جان مشکل میں ڈالتے اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے مشکل پیدا کروں؟ اس کے بولنے پر اس کے لب اس کے بیلی بٹن پر مس ہوئے، اس کے اندر کرنٹ دورا گئے تھے۔ وہ گہری سانسیں چھوڑتے اپنی مونچھیں رب کرتے، اپنے بچے کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے اندر سکون بڑھاتے آج پہلی بار شاید صرف اس کا بن کر رہنا چاہتا تھا۔ سلطان! اس نے اس کی بھیگی نم آنکھوں پر اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر اس کی طلب جاگی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈوریاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھتے اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ آج پہلی بار رجا شاہ کو اس کی گرفت میں وہ تپش محسوس ہوئی تھی جو ایک بیوی کو اس کے شوہر سے ملتے یہ باور کروائے کہ وہ کسی مضبوط حصار میں ہے، لیکن درد تو اس بات پر بڑھا تھا کہ وہ حصار اس بچے کے لیے تھا جو اس کی جان لیوا قربتوں میں اس کی شدتوں پر اس کے وجود کا ایک حصہ تھا، اور اپنے باپ کی طرح اس کی جان ابھی سے اتنی مشکل میں ڈالے ہوئے تھا کہ اپنے پیٹ میں ہوتے درد پر وہ ضبط سے اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کرتے اپنے لب دانتوں میں دبا گئے۔ ابسام نے اپنے اندر جذبوں کی بھڑکی آگ کو قابو پاتے اسے ڈریس اپ کیا تھا اور اس کے کانپتے وجود کو باہوں میں بھرتے وہ باہر نکلا تھا۔ بیڈ پر اسے بٹھاتے وہ خود اب واش روم کی جانب بڑھتے اپنے کپڑے بدلے باہر آیا تھا۔ جب اسے پیٹ پر ہاتھ رکھے دیکھ وہ اس کے قریب ہوا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دور رہے مجھ سے سلطان، ورنہ میں تو جان سے جاؤں گی، لیکن یہ بچہ بھی۔ اتنا کہتے وہ خاموش ہوئی تھی۔ اس سے آگے کچھ بھی کہنا سوہانے رخ تھا۔ بات پوری کرو مسز ابسام سلطان، وہ سرد برفیلے لہجے میں کہتے اس کی رخ کو بھی سرد اور منجمد کر گیا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ اسے اپنا نام جوڑتے دیکھ اس کی آنکھوں میں قرب اترا تھا۔ جج شاہ ہوں میں، ولید شاہ کی بیٹی، اور یہی میری پہچان ہے۔ وہ اپنے درد کو نظر انداز کرتے کپاتے ہاتھوں سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے بولی۔ ابسام نے اس کے قریب ہوتے اس کی گردن پر ہاتھ لے جاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مزاحمت کرتے جلدی میں نیچے اترنے کی کوشش پر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے درد کی لہر کو برداشت کرنے لگی۔ ابسام اسے راستے میں پڑتے پہلے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اس کی حالت کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رسک لیا جائے، لیکن ڈاکٹر کے پوچھنے پر اتنا ہی بولی تھی کہ اسے وامٹنگ کا مسئلہ ہے، اور اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ یہ نارمل ہے۔ رجا! وہ وہیں کرہتے بیڈ پر دوبارہ لیٹ گئی تھی، چہرہ زردی مائل تھا۔ وہ ڈاکٹر کو بلانے باہر نکلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر تک وہ جلدی سے اندر آیا تھا جہاں وہ ابھی بھی درد سے گہرے سانس بھرنے کی کوشش میں تھی۔ مجھے مما سے، وہ آنسو کے بیچ بولتے اپنے وجود کو چادر سے ڈھک گئی تھی۔ جب ڈاکٹر اندر آتے اس کی طرف بڑھی۔ مسز ابسام، آپ کو مجھے پہلے سب بتانا چاہیے تھا۔ ابسام بھی پریشانی سے ڈاکٹر کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ مسٹر ابسام بھی، آپ اتنی لاپرواہی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ باہر جائیں آپ، نرس جائیں میڈیکیٹڈ سامان لے کر آئیں۔ وہ ابسام سے بولتے اس کی طرف بڑھی۔ ابسام کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جھپڑا تھا۔ کہیں اس کا بچہ نہیں؟ وہ اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے باہر نکلے بینچ پر بیٹھا تھا، اپنے اندر بڑھے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ ولید شاہ نے اس کے گریبان سے پکڑے اسے اپنے سامنے کرتے غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے پوچھا۔ ابسام نے ولید شاہ کو دیکھتے حیدر، بیا، سمن سب کو اپنے سامنے دیکھا۔ حیدر
ولید کی کال کرنے پر اس سے پوچھتے، اسے رچا کی غیر موجودگی کا بتاتے، جو پہلی سوچ حیدر کو آئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ ولید کے مطابق اس بچے کے بتانے پر کہ کوئی بھائی آئے تھے وہ آپ ہی کو لیے چلے گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے اور گاڑی کے آس پاس کی جگہ کو دیکھتے، اس بچے سے اس کا حلیہ جانتے، یہی جان پائے تھے کہ ابسام اسے لے کر گیا ہے۔ ابسام کے کال نہ اٹھانے پر حیدر سے بات کرتے، ابسام کو کال کی لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا پایا تھا، جس پر وہ اس کی مینیجر کو فون کرتے اس کے بتانے پر یہاں پہنچے تھے۔ مسٹر سلطان پلیز آپ میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر کی آواز پر سب نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر میری بیٹی، ولید اس کا گریبان پکڑے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور سمجھ گئی تھی کہ کوئی گہرا رشتہ ہے جو وہ تڑپ رہا ہے۔ دیکھیں میں ان کے ہسبینڈ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے آپ لوگ مل سکتے ہیں ان سے، ڈاکٹر نے روم کی طرف بڑھتے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ ابسام کو آنے کا اشارہ کرتے اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ سام مما رجا کے پاس جائیں، میں آتا ہوں۔ وہ اس وقت کسی بھی کو بھی فیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اندر روم کی طرف گئے تھے جبکہ وہ اپنے قدم ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا گیا تھا۔ آپ کی وائف اس بات پر راضی ہی نہیں ہے مسٹر ابسام، تو پھر بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ، کیونکہ یہ سب بہت پرابلم کرے گا بعد میں بھی۔ ہو سکتا ہے بچہ سروائیو نہ کر پائے۔ ابسام نے مشکل سے ڈاکٹر کی بات پر ضبط کیا تھا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وائف ہی کیا کوئی بھی حل نہیں ہے ابورشن کے علاوہ؟ خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتا وہ ابورشن جیسا لفظ بولا تھا۔ بہت زیادہ کیئر، ذرا سی لاپرواہی ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ تو شکر ہے ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھی، ورنہ بہت مسئلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے اتنا کہتے خاموشی اختیار کی تھی۔ ابسام گہرا سانس بھرتے ڈاکٹر سے بات کرتے باہر نکلا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا مما، وہ ڈاکٹر کی بات پر بیا کو بتاتے رو دی تھی۔ رچا بیٹا آپ کی جان پر رسک نہیں لے سکتے، سمن نے اسے کہتے اس کے سر پر بھونسا دیا۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا تھا، ولید اور حیدر اسے دیکھنے کے بعد باہر نکلے تھے۔ سام مجھے بات کرنی ہے رجا سے، اس نے رجا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے بولنے پر نہ میں سر ہلاتے خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ مما کیا کہا ہے ڈاکٹر نے سام؟ سمن نے اسے پوچھا جس کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ وہی جو آپ کی بہو آپ کو بتا چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی بھی مسئلہ ہو اور اس کی جان خطرے میں پڑے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا اور میرے بچے کا فیصلہ کرنے والے؟ مت فکر کریں، آپ پر کبھی بھی اپنے بچے کو ڈیپینڈنٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس کی بات پر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر پہلی بار اس کے سامنے اونچی آواز سے بولی تھی۔ مما باہر جائیں آپ۔ وہ ضبط سے اس کی بات سنتے اس کی طرف بڑھا۔ سام میں نے کہا جائیں یہاں سے، وہ سرد برفیلے لہجے میں بولا تھا۔ مما بیا کو وہاں سے اٹھتے دیکھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ پلیز پھپھو۔ ابسام نے بیا کو رکتے دیکھ کر رچا کے ہاتھ سے چھڑواتے التجائی نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کے التجائیہ نظروں پر چلی گئی تھی باہر۔ جب مسئلہ سٹارٹ سے تھا تو کیوں پھر تم نے؟ وہ سرد برفیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو بیڈ سے نیچے اترنے لگی تھی۔ رجا شاہ اگر ایک قدم بھی تم نے موو کیا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کیے دبی آواز میں گرایا تھا۔ رجا نے سسکی بھری تھی۔ میں ہینڈل کر سکتی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ وہ جانتی تھی جواب نہیں دے گی تو وہ کسی اور طرح سے بلوائے گا اسے۔ کیسے کرو گی؟ ہاں تمہاری جان، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ جب آپ کی بے رحم قربت اور لفظوں کے تیز دھاڑوں سے مجھے کچھ نہیں ہوا تو آئندہ بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے تنزیہ دیکھتے سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو اس کی بات پر اپنی آنکھیں میچ گیا تھا، لیکن اسے ہوش سے کام لینا تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، تھوڑی ہی دیر تک وہ اتنے ظالم مت بنے کہ اپنے ہی بچے کی جان لینا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں آپ کی من چاہی بیوی نہیں ہوں۔ جج شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہچکیوں میں کہا، جو ضبط سے اسے یہ بات کہہ رہا تھا۔ ابسام نے تڑپ کر اس کی بات پر اسے دیکھا۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو کچھ بھی پتہ چلے۔ جانتی ہوں مجھ سے آپ اپنی اولاد کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن میں مر جاؤں گی اگر آپ نے مجھ سے میرا بچہ چھیننے کی کوشش بھی کی تو۔ اور میں سچ بول رہی ہوں، آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک طرف، لیکن اگر آپ نے مجھ سے میرا بچہ چھیننے کی کوشش بھی کی تو آپ کے سامنے اپنی زندگی کو ختم کروں گی۔ وہ اس وقت ایک ماں بن کر سوچ رہی تھی۔
اور وہ کبھی بھی اس شخص کے سامنے ہار نہیں سکتی تھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی رچا؟ کیونکہ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، اسے آپ مت سمجھائیں مجھے۔ لیکن میں قسم کھاتی ہوں سلطان، اگر آپ نے میرے بچے کو نقصان پہنچایا تو شاید اس کی دھڑکنوں کے ساتھ ہی میری دھڑکنیں بند ہو جائیں۔ وہ اسے کہتے بیڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اب سام نے اسے دیکھا۔ بچے کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو سکتا ہے رجا، وہ اس کے قریب ہوئے بولا تھا۔ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن اپنے بچے کو گرم ہوا تک کو نہیں چھونے دوں گی۔ گھر چلو گی تم یہاں سے میرے ساتھ؟ وہ جھٹکے سے اس کی بات پر آنکھیں کھول گئی تھی۔ اگر چاہتی ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اپنے فیصلے سے تو تم یہاں سے بنا کسی مزاحمت کے گھر چلو گی۔ تم میرے ساتھ، وہ بھی بنا کسی مزاحمت کے۔ اسے کہتے ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے وہ باہر جانے والا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اپنے بچے کی حفاظت میں خود کر سکتی ہوں، نہ ہی تو اس کے لیے مجھے اس گھر میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کی۔ میری اولاد کی حفاظت مجھے خود کرنی ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب تم اپنے گھر چلو گی اور میں تمہارے پاس ہوں گا۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے دونوں اطراف بازو رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں جاؤں گی سلطان۔ وہ اس کے چہرے سے جان گئی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے ویسا ہی کرے گا، اس لیے اپنا سر جھکائے بولی تھی، سوچ لو، میں اپنا فیصلہ بدل بھی سکتا ہوں۔ وہ اپنے گرم ہاتھ کی ہتھیلی اس کے پیٹ پر رکھتے اس کے کان کے قریب جھکتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولے، اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا گیا، میں کر سکتی ہوں اپنے بچے کی حفاظت۔ وہ اپنی بھیگی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے بولی، اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کیسے تم حفاظت کرو گی اور کیسے خود کا اور میرے بچے کا خیال رکھو گی۔ میں ڈاکٹر سے بات کرنے جا رہا ہوں اور باہر بھی سب کو بولوں گا کہ تم میرے ساتھ گھر واپس چل رہی ہو، لیکن تمہاری طرف سے کوئی بھی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھنا مسز ابسام سلطان، اگر تم نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اپنی نم آنکھوں سے وہ اس کی بات پر اسے دیکھتے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ آتا ہوں میں تھوڑی دیر تک، اس کے دور ہوتے وہ اسے کہتا باہر نکلا تھا، جب وہ گہرے سانس بھرتے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپاتے رو دی تھی۔ سام، بس کر دیں اب، اگر آپ نے ایک لفظ مزید کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جو کہہ چکا ہوں وہ فائنل ہے بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اس گھر سے نکالنے کی دھمکی دیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ میرے ساتھ ہی جائے گی، جہاں میں ہوں گا وہ بھی وہیں رہے گی۔ میری بیٹی میرے ساتھ واپس جائے گی۔ ولید نے اس کی بات پر اس کا گریبان پکڑا تھا، وہ میرے ساتھ جائے گی، میں اپنے بچے کی جان پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ کس طرح ماں اور بچے کی کیئر کرنی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ پہلے کی لاپرواہی برتتے دونوں کی زندگی خطرے میں پڑے۔ وہ اپنے دبے لفظوں میں ولید شاہ سے اپنا گریبان چھڑواتے بولا تھا، ہم اس کی کیئر کر سکتے ہیں۔ ولید شاہ غصے سے اسے دور جھٹکتے بولا تھا، چلو ری، آپ گھر چلیں گی ہمارے ساتھ۔ وہ نہیں جائے گی ولی انکل، اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی بھی تماشا لگے۔ سام، حیدر نے اس کے ولید سے یوں بات کرنے پر کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ سمن، بیا، رجا اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ رجا بیا کے ہاتھ کو تھام گئی تھی، وہ ولی کے ساتھ جائے گی، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ بات ختم کر گیا تھا۔ اب سام نے رجا کو دیکھا جو ولید کا ہاتھ تھامتے بیڈ سے اتری تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی پتہ چلا کہ تم نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی ہے تو وہ دن تم اپنا ان سب کے ساتھ آخری دن اس گھر میں سمجھنا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں کہتے وہاں سے نکلا تھا۔ ولید شاہ کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ ضبط کرتے رجا کو اپنے حصار میں لے گیا۔ جی تو ریڈرز، ایپیسوڈ ہوئی کمپلیٹ، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس دیکھتے ہی اب نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گی، کیونکہ کل تو فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کو تو ایپیسوڈ آئے گی نہیں، لیکن نیکسٹ جو ہے نا اب آپ لوگ کے رسپانس پر ہی ایپیسوڈ آئے گی، کیونکہ جتنا برا رسپانس ہے نا آپ لوگ کا، سچی میں بہت ہی مایوس کیا آپ لوگوں نے، کہ میں نے میرا دوسرا یہ ناول کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ، لیکن آپ لوگ اتنا ڈل رسپانس، بھئی ایسے نہیں اب ہوگا۔
آپ لوگ رسپانس کریں گے تو باقاعدگی کے ساتھ ایپیسوڈ آئے گی. اب دیکھتی ہوں کہ اس پہ کیسا رسپانس آتا ہے آپ لوگ کا. اگر آپ لوگ رسپانس نہیں کریں گے تو باقاعدگی کے ساتھ ایپیسوڈ بالکل بھی نہیں آئے گی. تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو اب آپ لوگ کے رسپانس کا مجھے ویٹ ہے. اگر آپ لوگ کو ایپیسوڈ کا ویٹ ہے تو مجھے بھی آپ لوگ کے اچھے رسپانس کا ویٹ ہے. تو دیکھتے ہیں اب آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور ایپیسوڈ پہ رسپانس ضرور کریں. پھر سے بول رہی ہوں.